खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज से हम क्रिसमस पर अपनी सीरीज का आगाज कर रहे हैं और ये सीरीज क्रिसमस तक जारी रहेगी। इस सीरीज में हम क्रिसमस और इसके पैगाम को हर पहलू से सीखने की कोशिश करेंगे। आज इस सीरीज का पहला तारुफी पैगाम है। लूका पहले बाब की 78वीं आयत में यूं लिखा है, आलमे बाला का आफताब हम पर तुलू करेगा। ये मसीह से मुतालिक हवाला है। हम आलमे बाला का आफताब से, जो कि मसीह की पैदाइश से मुतालिक है, ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि लूका के इंजीली बयान का पहला बाब तारीकी के आखिरी वक्तों का बयान करता है, जो सूरज के तुलू होने से पहले के हैं, इससे पहले कि मसीह की आमद होती। और बनी इसराइल के लिए ये रात बहुत लंबी रात थी, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो मुनज्जी के इंतजार में थे। इसराइल की सारी तारीख में हमें बुलाहट नजर आती है, जिसका आगाज इब्राहिम से हुआ, और वो चीज जिसने उन लोगों को तारीकी के कई सालों में संभाले रखा, जो खुदा पर नजर लगाए बैठे थे। एक उम्मीद थी कि एक दिन आफताब तुलू होगा। मलाकी नबी ने पुराने अहदनामे की आखिरी किताब के आखिरी बाब में ये वादा किया था कि आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। वो भी दरअसल यही बात कह रहा था जो 78वीं आयत में कही गई है कि आफताब तुलू होगा। तारीकी मुस्तकिल नहीं, लेकिन ये भी सच है कि सूरज के तुलू होने से पहले तारीकी बहुत गहरी होती है। और मलाकी के बाद खुदा 400 वर्ष तक खामोश रहा। इसराइल और यहूदा में कोई नबी ना आया। खुदा की तरफ से कोई मुकाशफा नहीं मिल रहा था। वो दौर गहरी तरीन तारीकी का था, क्योंकि 400 सालों तक आसमान खामोश था और इसराइल ज़हनी दबाव और यूनानियों के जुल्म में डूबता ही जा रहा था। ये वो वक्त था जब गैर कौम यूनानी अपने गैर माबूदों और काफिराना अकीदे को इसराइल की मुकद्दस सरजमीन में जबरदस्ती ले आए थे और लोगों में फैलाने लगे थे। उनके बाद रोमियों ने भी अपने बुतों और मजहबी अकायद को उन पर जबरदस्ती लागू किया। इस तरह उस कौम पर दबाव बढ़ता ही चला गया और यहूदी लोग जितना भी चिल्लाते, खुदा कलाम नहीं करता था और ना ही कोई नबी बर्पा होता था। ये आफताब सदाकत कहाँ था? किसी ने सोचा भी ना था कि इस नबूवत की तकमील में 400 साल का अरसा लग जाएगा। वो दिन क्या हुआ जिसकी बाबत मलाकी ने कहा था? लिखा है, और तुम शरीरों को पायमाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल अफवाज फरमाता है। वो दिन कब आने को था जब रास्ती को बदी पर फतह हासिल होनी थी। नबी ने कहा था वो दिन आएगा जब रोशनी फूट निकलेगी। सुबह होने को थी, सूरज तुलू होगा। वो बेशक मसीह की तरफ इशारा कर रहा था, जो इसराइल और दुनिया का मुनज्जी है। और मलाकी ने, जो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी था, ये भी कहा कि नजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, वो आफताब सदाकत जो तुलू होगा और जो सारी बदी पर गालिब आने वाली रास्तबाजी को लाएगा, दरअसल खुद खुदावंद ही है। क्योंकि मलाकी 3 बाब पहली आयत में यूं लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। सो रब्बुल अफवाज फरमाता है कि खुदावंद आने वाला है। इसलिए हम जानते हैं कि मसीह जो आने वाला है दरअसल खुदा ताला खुद है। सो इस तरह से पुराने अहदनामे का इख्तिताम होता है। उसका इख्तिताम रोशनी, आफताब सदाकत, सूरज के तुलू होने, दुनिया के नूर, मसीह, खुदावंद जो नजात दहिंदा है, उसके आने और गहरी तारीकी के खत्म किए जाने के वादे के साथ होता है। लेकिन मलाकी की नबूवत को 400 साल गुजर गए, कोई नबी बर्पा नहीं हुआ, खुदा की तरफ से कोई कलाम नाजिल नहीं हुआ और ना ही कोई रोशनी आई। इसराइल ना सिर्फ ज़हनी दबाव में डूबता चला जा रहा था, बल्कि उन कौमों के जुल्म सितम के बोझ तले भी दबता चला जा रहा था, जो उसकी सरजमीन पर काबिज थीं, और वो गुनाह की गहरी तारीकियों में भी डूबते जा रहे थे। इसराइल ने पुराने अहदनामे के हकीकी पैगाम को तर्क कर दिया था और झूठ की पैरवी शुरू कर दी थी, जो अमाल के जरिए रास्तबाजी, खुद रास्तबाजी और हर उस चीज पर मबनी थी जिससे खुदा को नफरत है। रोशनी कहाँ थी? सूरज कहाँ था? वो छुटकारे की सुबह कहाँ थी?
ہر یہودی کے دل کی امید کہاں تھی؟ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ملاکی کی پیشگوئیوں کا ایک اہم عنصر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس نے کہا کہ راست بازی کا سورج طلوع ہونے کو ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے آنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، مسیح سے پہلے، نجات دہندہ کے آنے سے پہلے ایک نبی آئے گا جو اس کی آمد کا اعلان کرے گا۔ ایک اعلان کرنے والا، اسے اکثر پیش رو کہا جاتا ہے۔ ملاکی نے کہا، لکھا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ ایک پیامبر آ رہا ہے جو آفتاب صداقت کے طلوع ہونے اور صبح ہونے کا اعلان کرنے والا ہے۔ در حقیقت یسایہ نبی نے بھی اس کے حوالے سے بات کی۔ یسایہ نے کہا کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوگا جو خداوند کا راستہ صاف کرنے کے لیے پکارے گا اور خداوند کے لیے شاہراہ ہموار بنانے کے لیے پکارے گا۔ یسایہ اور ملاکی دونوں نے یہ کہا کہ اس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، مسیح کے آنے سے پہلے ایک نبی آئے گا جو اس کی طرف اشارہ کرے گا۔ جب مسیح کا وہ پیش رو آئے گا، جب وہ نبی آئے گا، تو آسمان کی خاموشی خدا کی آواز کے سبب سے ٹوٹ جائے گی اور زمین پر چھائی ہوئی تاریکی منجی خداوند کی روشنی سے چھٹ جائے گی۔ جب مسیح آئے گا تو دنیا جان جائے گی، لیکن دنیا کو کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ اس کی آمد سے پہلے اس کا پیش رو آئے گا۔ اس آفتاب صداقت کے طلوع ہونے سے پہلے اس کا پیش رو نبی مسیح کی آمد کا اعلان کرے گا۔ پیش رو کے آ جانے پر خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد مسیح آئے گا اور نجات کی داستان رقم ہوگی۔ چونکہ لوکا ایک محتاط مورخ ہے اور چونکہ وہ جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے اس میں اس قدر محتاط ہے، لہٰذا وہ اپنی کہانی کا آغاز اس پیش رو کی آمد کے ساتھ کرتا ہے، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خدا کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اب یہ بے حد ضروری ہے کہ نجات کی داستان کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کہانی سے شروع کیا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے سے جوڑتی ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ قطعاً دو مختلف مذاہب پیش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ ایک یہودی مذہب ہے اور دوسرا مسیحیت، بلکہ نیا اور پرانا عہد نامہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک ہی مکاشفہ ہیں، جو کہ تسلسل کے ساتھ نجات کی کہانی کا بیان ہے۔ ایک ہی مذہب، ایک ہی ایمان، وہ ایمان جو کہ ایک ہی سچے زندہ خدا پر ہے، جس میں اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح شامل ہے۔ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک مکمل مکاشفہ ہے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوکا نجات کی اس داستان کا آغاز یوحنا بپتسمہ دینے والے سے اس لیے کرتا ہے کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا پرانے عہد نامے کی نبوتوں کی تکمیل ہے۔ لہٰذا اس سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو کہ الہامی ہے، پیش گوئیاں کرتا ہے جنہیں نیا عہد نامہ پورا کرتا ہے، لہٰذا نیا عہد نامہ بھی الہامی ہے۔ کہانی کا آغاز یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ہی وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں پر خدا نے دوبارہ کلام کیا۔ یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی خاموشی کا وہ 400 سالہ سکوت ٹوٹ گیا اور پھر وہاں سے نجات کی داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ لوکا ہمیں واپس اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں پر خدا اپنے فیصلے کے مطابق فی الفور اپنی مافوق الفطرت قدرت میں ایک تاریخی عمل کرتا ہے۔ اس لیے لوکا ہمیں واپس یوحنا بپتسمہ دینے والے تک لے کر جاتا ہے۔ نہ صرف یہ وہ پہلی جگہ تھی جہاں پر فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ وہ آگے چل کر مسیح کی پیدائش کے واقعے میں دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے مقدسہ مریم کو پیغام پہنچانے اور مسیح کی پیدائش کے وقت نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہ فرشتوں کے متعدد بار ظہور پذیر ہونے کے واقعات میں سے پہلا واقعہ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ایک معجزہ تھی، اور اسی طرح یسوع مسیح کی پیدائش بھی معجزانہ پیدائش تھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی معجزانہ پیدائش کا مکمل احوال سنانے اور اس میں فرشتوں کا خدا کے پیغام رساں ہونے کے کردار سے متعلق لوکا بڑی احتیاط سے یہ کہانی وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور خدا اپنا مافوق الفطرت کام شروع کرتا ہے۔ مزید برآں یہ انتہائی اہم بات ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کہانی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی مسیح کا پیش رو ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی مسیح کا پیش رو تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جس شخص کی شناخت یوحنا بپتسمہ دینے والا بطور مسیح کرے گا وہی شخص مسیح ہوگا۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ یسوع مسیح دریائے یردن کے کنارے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا جہاں وہ بپتسمہ دیتا تھا، تو یوحنا اس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے مسیح کی طرف اشارہ کر کے ایک اہم انکشاف کیا کہ یہی مسیح ہے جس کا وہ پیش رو ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پیش رو کون ہے جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، تو یہ جاننا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ مسیح کون ہے۔ مسیح وہی ہوگا جس کی طرف یوحنا بپتسمہ دینے والا اشارہ کرے گا۔ غور کریں کہ لوکا اس بات کے لیے بڑا فکر مند ہے کہ یسوع اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کا تعلق بیان کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کا یوحنا کی پیدائش کا اعلان کرنا اور اس کی معجزانہ پیدائش، اور پھر اسی طرح فرشتوں کا مسیح یسوع کی پیدائش کا اعلان کرنا اور یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش، ان دونوں کا لوکا کے پہلے 2 ابواب میں بڑا گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں آپس میں بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یسوع مسیح کا یوحنا کے ساتھ تعلق جو واقع طور پر مسیح کا پیش رو تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ ہر صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔